बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कनीस फातिमा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात ये है। नाज़रीन, आज एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। लॉन्ग मार्च खूनी बन गया है। इमरान खान पर कातिलाना हमला किया गया है। इमरान खान समेत 9 अफराद जख्मी हुए और एक शख्स जाबहक हो गया है। इमरान खान की टांग पर गोली लगी है। वो शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल किए जा चुके हैं। मुबैना मुल्जिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया है कि वो इमरान खान को कत्ल करने आया था। पंजाब पुलिस ने भी थ्रेट अलर्ट जारी किया हुआ था। इस्लामाबाद में जलसे या धरने की इजाज़त के हवाले से केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को अमन व अमान की जिम्मेदारी लेना होगी और इस्लामाबाद इंतजामिया ने शराइत नामा तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक इमरान खान बयान हल्फी पर दस्तखत करेंगे तो इजाज़त मिलेगी। अब तो इस वाक़े के बाद सूरत हाल क्या होगी उस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज पैनल में मौजूद हैं वजाहत मसूद साहब, नसीर वागा साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब और इमरान याकूब साहब। इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। इस तरह का नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आना चाहिए था और अमन व अमान के साथ कोई भी लॉन्ग मार्च कर सकता है, कोई भी धरना दे सकता है, कोई भी जलसा कर सकता है, कोई भी जुलूस जो है वो निकाल सकता है, क्योंकि कानून इस बात की इजाज़त देता है जब तक वहाँ पर बदमज़गी पैदा ना हो। लेकिन इस तरह के जो हालात व वाक़यात बन जाते हैं उसके बाद बदमज़गी क्या, मुल्क इंतशार की तरफ चला जाता है। खैर, इस वाक़े की मैं भी मजम्मत करती हूँ और हर तरफ से मजम्मती बयानात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन चूँचू इस वाक़े के हवाले से तहकीकात होंगी, पुलिस तहकीकात कर रही है, वैसे वैसे हक़ाइक़ सामने आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अपने पैनलिस्ट से हम जानने की कोशिश करते हैं आज ये जो वाक़या पेश आया है। इमरान याकूब साहब, सर क्या लगता है आपको, ये सोलो वुल्फ है या फिर सोची समझी साजिश? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कनीज़ फातिमा साहिबा, ये अभी बड़ा ही मैं समझता हूँ कि अर्ली होगा, बड़ा प्री मिच्योर सा होगा ये स्टेटमेंट दे देना कि ये उसकी अपनी साजिश थी या कोई किसी और की प्लानिंग थी और फिर ये हुआ। फिलहाल तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि जो भी हुआ इंतहाई गलत हुआ, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी भी कम है। लेकिन अभी देखें ना, हमारे यहाँ हर चीज़ में बहुत सी जो है वो साजिशी थ्योरियाँ जन्म ले लेती हैं। इमरान खान साहब पे हमला हुआ जिसकी तमाम लोगों ने मजम्मत की और कर रहे हैं। वहां से वो मुल्जिम एक वहां पे मौजूद जो वहां पे जलसे में लड़का था, उसने बड़ी हिम्मत का काम किया, उसने मुल्जिम को पकड़ लिया। मुल्जिम पकड़ा गया, उसने इतराफ़े जुर्म भी कर दिया। लेकिन अभी देखें कि हमाद अजहर साहब के हवाले से और शहबाज गिल साहब के हवाले से ये बयानात आने भी शुरू हो गए हैं कि जनाब ये तो वो बंदा ही नहीं है, इतनी जल्दी हो ही नहीं सकता, वो जो बंदा पकड़ा गया था वो और था, अच्छा, इसके कपड़े हो रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें अभी मीडिया में आने लग गई हैं, तो इससे मज़ीद शायद यहाँ पे लोगों को, ख़ासतौर पे सियासी लोगों को इस चीज़ का मज़ा आता है कि वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो जनरेट किए चले जाएं और आवाम को परेशान किए चले जाएं। देखिए, इमरान खान साहब इस वक्त मकबूल तरीन सियासी रहनुमा है इस मुल्क के, वो सियासी हकीकत है, उनकी मकबूलियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। उन पे हमला होना या मैं कहता हूँ किसी भी आम इंसान पे हमला होना, वो किसी तौर भी ये नहीं है कि उसको जायज़ करार दिया जाए। लेकिन अब अगर अपनी जमात के लोग इस तरह का मौक़िफ़ अपनाएंगे तो लोगों में तो मज़ीद शुकूक व शुबहात जन्म लेंगे। सही आपने पॉइंट रेज किया है। खैर, ये सियासी कशमकश जो है ये असाबी कशमकश में तब्दील होती जा रही है और इमरान खान साहब, ब्रिगेडियर साहब, जो खुद को ब्रेन गेमर कहते थे, तो आज उनके ऊपर हमला हुआ। एक्सपर्ट खुद को समझते थे कि वो ब्रेन गेम के एक्सपर्ट हैं, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ है उसके बाद मुख्तलिफ पहलू जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है, वो ये है ब्रिगेडियर साहब, हमलावर पकड़ा गया, तफ्तीश की जा रही है, लेकिन जिस तरह के हंगामी हालात पैदा हो चुके हैं उसके बाद यूं लगता है कि हमारी जो लीडरशिप है उनको ट्रेन नहीं किया गया, वो ट्रेन नहीं है, फौरन से ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। एक तो इमरान याकूब साहब ने जिस तरह से कहा कि वो बंदे के बारे में शकूक व शुबहात का मुजाहरा करे, दूसरी जानिब वो राना सनाउल्लाह को डायरेक्टली इन्वॉल्व कर रहे हैं। अभी तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात के बाद, हक़ाइक़ सामने आने के बाद आप किसी को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपकी बात सही है कि जब तक कोई कम से कम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ना हो और उसके बाद पुलिस जो है वो अपना एक रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन सामने लेके आए, तो ये तो स्पेकुलेशन जो है ये तो चलती रहेगी। ये पाकिस्तान की सियासत का, हमारी पॉलिटिकल कल्चर का ये एक हिस्सा है।
اور سوشل میڈیا پہ ہے تو آپ اس چیز کو روک نہیں سکتے. الیکٹرانک میڈیا پہ ہے بہت ورسٹائل اس معاملے میں. تو یہ سٹوریز تو آتی رہیں گی کہ کوئی شکل ٹھیک نہیں تھی یا ڈریس ٹھیک نہیں تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن پہلی بات ہے شکر اللہ کا کہ آج کم از کم بے شک چند لوگ زخمی ہوئے ہیں, ایک شخص کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے ایک بڑے سانحہ سے بچ گئے کہ خان صاحب بے شک ہی از انجرڈ, ان کی ٹانگوں میں گولیاں لگی ہیں, یہ ایک گولی 2 گولی جو بھی اس وقت کہا جا رہا ہے, لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچا لی ہے, ہم ایک ثانیہ سے بچ گئے. لیکن امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود انہوں نے 1-2 دفعہ کہا تھا, ان کی نکال لیں آپ اسٹیٹمنٹ, کہ ان کو ڈر ہے یا ان کو خدشہ ہے, خدشہ از اے بیٹر ورڈ, کہ کچھ شر پسند عناصر ان کی لانگ مارچ کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں گے. اور جس قسم کی جارحانہ اسٹیٹمنٹ آ رہی تھی, ظاہری بات ہے گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کی طرف سے بہت ہی نامناسب ان اپروپریٹ اسٹیٹمنٹ جو کہ میرا خیال ہے انٹینس حالات میں نہیں دینی چاہیے, وہ آپ دیکھ لیجیے. جس میں واڈر صاحب کی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی 2 دن پہلے, جس میں انہوں نے یہ تمام لاشیں اور یہ اس طرح کی خونریزی کی گفتگو بات کی. جی میں آپ دیکھیں آج واڈر صاحب آئیں گے اور وہ کہیں گے جی میں نے تو آپ کو کہا تھا 2 دن پہلے, آپ لوگوں نے میری بات نہیں مانی. لیکن بریگیڈیئر صاحب جس طرح سے آپ نے حوالہ دیا سر یہ اچھی بات ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جب فیصل وابدہ صاحب نے کہہ دیا, یا اس سے بھی پہلے تھوڑا سا ہم ماضی میں جائیں تو شیخ رشید صاحب اس طرح کی پیشن گوئیاں کر چکے ہیں کہ خونی مارچ یہ ثابت ہو سکتا ہے, اور پھر آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کئی بار کہا ہے کہ کچھ شر پسند عناصر جو ہے ان کے لانگ مارچ کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں. تو سر اس کے بعد تو سیکیورٹی بڑی سخت ہونی چاہیے تھی, کنٹینر کے ارد گرد اطراف میں بلٹ پروف گلاسز کا اضافہ کرنا چاہیے تھا, کچھ انتظامات کرنے چاہیے تھے. آپ کو نہیں لگتا کہ نیگلیجنسی تحریک انصاف کی ہے کہ وہ انتظامات کرنے میں ناکام رہی؟ 2 چیزیں, ایک تو تحریک انصاف نے یس آپ کہہ سکتے ہیں وہ نیگلیجنٹ ہے. میں بھی جب خان صاحب کو دیکھتا تھا کنٹینر پہ تو ایسے دل میں جو ہے نا غلط قسم کے خیالات آتے تھے کہ اللہ خیر کرے, یہ تو اپنے آپ کو پورے ٹارگٹ پریزنٹ کر رہے ہیں, کوئی اینی شرپسند عناصر جو کوئی اپنا دہشت گردی کرنے کی کوشش کرے. نمبر 1 پنجاب پولیس, آپ مجھے بچائیں, پنجاب پولیس کی بیسک ذمہ داری تھی کہ جناب ان کی جو اپنی اسپیشل برانچ ہے, ان کے انٹیلیجنس کی جو سیٹ اپ ہے, ان کا کاؤنٹر ٹیررزم کا سیٹ اپ ہے, حکومت بھی ان کی ہے پنجاب میں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیسے ہو گیا کہ 1 یا 2 شخص کنٹینر کے نزدیک آگے, اور جناب وہ آرمڈ بھی تھے, ان کے پاس ایک وہ رائفل بھی تھی, آٹومیٹک رائفل, اور وہ پسٹل بھی تھی, اور انٹیلیجنس والوں کو پتہ نہیں لگا. ایسے سر آپ کی بات کو بریگیڈیئر صاحب میں آگے بڑھانا چاہوں گی. آپ نے پنجاب پولیس کا نام لے ہی لیا ہے, تو وجاہت صاحب گفتگو میں ٹویسٹ پتہ کہاں پر آتا ہے؟ جب پنجاب پولیس کی جانب سے ہی ایک لیٹر بھیجا جاتا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے یہاں پر اس جگہ پر, تو لہٰذا یہ انتظامات کر کے آئیں. گوندلا والا چوک میں عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے جس میں کثیر تعداد میں لوگوں کی شرکت متوقع ہے. یہ میرے پاس سیکیورٹی تھریٹ موجود ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں مینشن ہے, اور کہا گیا ہے کہ بلٹ پروف شیلڈ, بلٹ پروف روسٹرم, بلٹ پروف سٹیج کا استعمال کیا جائے. یہ ساری چیزیں جب کہہ دی ہیں تو سر قصوروار پنجاب پولیس ہوئی یا تحریک انصاف؟ میرے خیال میں اس پہ بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے. اپارٹ فرام جو مذمت بنتی ہے اس طرح کے حملے کے بھی, اور پولرائزیشن کو اس سطح تک لے جانے کی بھی کہ کچھ لوگ جو ہے جو کم شعور, سیاسی شعور رکھتے ہیں, وہ اس قسم کی حرکت کریں. میں آپ سے کروں کہ جورسڈکشن ایڈمنسٹریٹو بھی اور لا اینڈ آرڈر کی بھی وہ پنجاب گورنمنٹ کی ہونا ایک بات ہے, لیکن گولی ایک حرکت کرتا ہوا آبجیکٹ ہوتا ہے. اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کسی اور کو انوالو کرنے کے لیے, ملوث کرنے کے لیے کیا گیا ہے, آئی وونٹ بائی دیٹ. آئی وونٹ بائی کہ تحریک انصاف جو ہے یہ انسائڈ جاب ہو سکتی ہے. آئی وونٹ بائی دیٹ. 1 2 میں اس بات کو بھی تسلیم نہیں کروں گا کہ وفاقی حکومت کو اس سے فائدہ ہوگا, کیونکہ ان فیکٹ تو اس سے عمران خان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ اتنی احمق جو ہے وہ سیاسی اور وفاقی حکومت نہیں ہو سکتی. تیسرے میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت جو سچویشن میں کنفلکٹ بنا ہوا ہے, عمران خان صاحب جس ریاستی ادارے پہ حملہ کر رہے تھے مسلسل تسلسل کے ساتھ, ان کا کام اتنا کچا نہیں ہوتا کہ وہ 2 بندے جو ہے نا وہ ایک ہاتھ میں بندوق لے کے پہنچ جائے. میں اس کو بھی نہیں مانتا. ٹھیک ہے. However,
میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا اس پہ کہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں ایسے ہوا ہے کہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب کو استعمال کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. کون؟ اس وقت پاکستان میں ایک تو سامنے کی سیاسی کشمکش ہے نا, ایک پردے کے پیچھے بھی کشمکش چل رہی ہے اقتدار کی, طاقت کی. اس میں کوئی غیر ذمہ دار گروہ جو ہے اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے, اس میں بیرونی قوتیں بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ یہ ان اینی کیس آپ نے توجہ اگر کی ہو تو اس پہ جو حکومت کے جو حلقے ہیں ان کی طرف سے اس لیے مذمت آئی ہے کہ most of them have themselves faced this kind of situation. And we are fortunate as a nation that a popular leader in the country has actually been saved. ان کی جان کو خطرہ نہیں, جو بہت اچھی بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر جو گولی فیصل جاوید کے چہرے کو چھوتی ہوئی جا سکتی ہے, جو حامد ناصر چٹھا صاحب کو جو صاحبزادے احمد جو بڑے پاپولر ہیں اپنے حلقے میں اور اپنے والد کے مقابلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ پیپل فرینڈلی ان کا ہے اور وہ مسلسل ایکسپوز تھے. آئی ایم اسٹانشڈ کہ بلاول بھٹو تقریر کرتے ہیں تو ان کے روسٹرم پہ بلٹ پروف شیلڈ موجود ہوتی ہے. بے نظیر بھٹو جب کنٹینر پہ یا ٹرک پہ ہوتی تھی تو باقاعدہ اس بات کا انتظام کیا جاتا تھا. جس دن لاہور سے لبرٹی سے یہ لانگ مارچ شروع ہوا ہے, فرسٹ تھنگ دیٹ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کی وہ یہ کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ال پلانڈ ہے, اور یہ ال پلانڈ کا لفظ میں نے اس پروگرام میں بھی استعمال کیا تھا. میں دوبارہ اس پہ آتا ہوں کہ ہمیں نتائج پہ پہنچنے کی بجائے تحقیقات کا انتظار کرنے چاہیے. ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہے, کسی کو مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے تحقیقات مکمل ہونے کا انتظار کرنا چاہیے. حقائق سامنے آنے کے بعد جو مجرم ہوگا, جو ملزم ہوگا, غیر ذمہ دارانہ الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے کسی پہ بھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ وجاہت صاحب. ٹھیک ہے, اگر ہم دیکھیں واگا صاحب, اندر کی خبریں آپ کے پاس ہوتی ہیں جی, اگر سوچا سمجھا پلان تھا دونوں جانب سے دیکھا جائے, کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے الزام تراشی کی جا رہی ہے حکومت پر کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا, اس وجہ سے ان کو اٹھائیں اور جیل میں ڈال دیں. ٹھیک اسی طرح حکومت کی جانب سے بھی اس طرح کے بیانات آ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں یا تحریک انصاف, ان کی جانب سے یہ سوچا سمجھا ایک پلانڈ منصوبہ بنایا گیا اور اس کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا ہے. تو آپ کے خیال میں اندر کی خبر آپ کے پاس کیا ہے, اس کا سب سے زیادہ بینیفیشری کون ہے, سب سے بڑا؟ دیکھیں, ایک بات تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ نے یا کسی اور ادارے نے یہ حملہ کروانے کی کوشش کی ہے. میں نے ابھی اس ملزم کا جو پروفائل دیکھا ہے, جو میں نے اس کو سنا ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کی کوئی بہت بڑی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. لیکن چونکہ ابھی تاحال بہت ساری جو انکوائریز کے اوپر بھی تو سوال اٹھ رہے ہیں نا کہ وہ نہیں ہے. دیکھیں, یہ ڈاؤٹ ایک تھوڑا سا آ رہا ہے. اگر آپ وہ فوٹیج دیکھیں جہاں وہ فائر کر رہا ہے اور جب ہم نے اس بندے کی اب ریئل ویڈیو دیکھی ہے, اس میں فرق تو لگ رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو شروع کی ویڈیو ہے نا, جہاں پہ وہ اس نے فائر کیا ہے, وہ ایک چلتی ہوئی تیز ویڈیو ہے جس میں اس کی شکل پراپر نظر نہیں آ رہی. ہمیں ابھی سے شک و شبہات کی طرف نہیں جانا چاہیے, نہ ہی پی ٹی آئی کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے اس کو کسی طرح کے بھی کوئی الزامات لگانے چاہیے. کیوں کہ پنجاب میں تو حکومت ان کی اپنی ہے, پھر پولیس کہاں تھی, انٹیلیجنس کہاں تھی, آئی بی کہاں تھی, سارے ادارے, سی ٹی ڈی کہاں تھا, جنہوں نے کس طرح یہ بندہ یہ گن لے کے, پسٹل لے کے اتنا عمران خان کے قریب اور کنٹینر کے قریب آ گیا. میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ جب اتنا بڑا موب ہوتا ہے تو اتنے بڑے موب میں اس طرح کی حرکت کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا, کیونکہ ادارے کتنی سیکیورٹی کر سکتے ہیں. ہاں, ابھی جو ہم بات کر رہے تھے, عمران خان کو اپنی پوری سیکیورٹی کرنی چاہیے تھی. اس کو ہر حال میں جیسے کہتے ہیں نا گن پروف یا فائر پروف جو ایک گلاس کے اندر کھڑا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ بہت بڑا مارچ تھا. کسی بھی جگہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا تھا. آپ اس بات پہ ہم لوگوں کو یقین رکھنا چاہیے کہ اس واقعے کا فیڈرل گورنمنٹ کو, نون لیگ کو ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہوا, نہ ہوگا, بلکہ الٹا پی ٹی آئی اس میں زیادہ سمپتی لے گی عوام کی, اور وہ زیادہ ہیرو بنیں گے. لوگوں کی جو اس وقت سمپتیز ہیں وہ زیادہ عمران خان کے ساتھ ہیں. دیکھیں, عمران خان زخمی ہو کے ہاسپٹل پڑا ہوا ہے. اب
سوچا کیا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کو قتل کر کے ایک پارٹی یا باقی پارٹیاں اپنا راستہ صاف کرنا چاہتی ہیں. تاثر یہ دیا جا رہا ہے. جی تاثر یہ دیا جا رہا ہے, جبکہ میرا خیال تھا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ایسا نہیں کرے گی. انکوائری تو ان کا ادارہ کر رہا ہے, پنجاب پولیس نے وہ بندہ پکڑا ہے, بھائی وہ کیسے نہیں بتائے گا. ابھی اس کی جیو فینسنگ ہوگی, ابھی اس کے سارے موبائل ریکارڈ, اس کی فیملی ریکارڈ, اس کے ساتھ کون کون سا بندہ ان ٹچ تھا, پچھلے کچھ عرصے سے یہ بندہ کیا کرتا رہا, یہ ہوں گی اس بندے کی چونکہ گورنمنٹ پنجاب میں ان کی ہے, تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ تیزی کا عمل ہوگا تحقیقات میں؟ دیکھیں بہت تیزی سے اس بات کی انکوائری ہوگی, اور ایک آدھے دن کے اندر اس بات کا رزلٹ آ جائے گا کہ یہ بندہ کون ہے, کہاں سے چلا, اس کا پروفائل کیا ہے, اس کے ساتھ کون کون سا بندہ اٹیچ ہے, یہ کیوں ہوا. لیکن میں نے جو آج ساری چیزیں دیکھی ہیں نا, میرا خیال ہے یہ ملزم نوید جو ہے اس کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اچھا, اور پھر وہ وجہ بھی کوئی نہیں بتا رہا. ایک کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی باقاعدہ وجہ ہوتی ہے نا کہ جی میں نے اس وجہ سے, ابھی میں نے ایک لائن اس کی سنی کہ وہ کہتا ہے کہ جی اذان ہو رہی تھی اور ساتھ ان کا ڈیک چل رہا تھا. یہ کوئی وجہ نہیں ہے, یہ اس نے غلط بات یہ ایسے اس کو پڑھائی گئی ہے, جیسے پڑھائی گئی ہے کوئی بات. دیکھیں اس کے پیچھے وجہ صاحب کوئی سٹوری نکلے گی تو ضرور نکلے گی, لیکن میں جو سمجھ رہا ہوں وہ نون لیگ یا فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہوگی. بیک ڈور کچھ نہ کچھ تو ہے اس کے اندر. اچھا عمران یعقوب صاحب, عمران یعقوب صاحب, سر بڑا اہم سوال ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سچویشن کل تھی گزشتہ روز میں, اس کے بعد عمران خان صاحب کو فیس سیونگ کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے تھا, لیکن آج چونکہ یہ ناخوشگوار اور مذمتی واقعہ جو ہے وہ پیش آ گیا ہے. سر اس کے اوپر میرے پاس بڑا اہم سوال ہے جو میں کرنا چاہوں گی. بریک کا کہہ رہے ہیں, پہلے ایک بریک شامل کرتے ہیں. اس سارے واقعے کے بعد اگر تھوڑا سا ایک دن ہم پہلے جائیں, اور عمران خان صاحب نے جو کل بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ لانگ مارچ ہم اسلام آباد لے کر جائیں گے, اگر 10 مہینے تک وہاں پر بیٹھنا پڑا تو ہم 10 مہینے وہاں پر بیٹھیں گے اور احتجاج کرتے رہیں گے. اس کا مطلب تو یہ ہو گیا, ایک بات تو واضح ہو گئی, عمران یعقوب صاحب, عمران خان صاحب نے نہ تو 3 مہینے کہا نہ ہی 6 مہینے کہا. اس سے تو ہم لوگ یہ بات ایزیوم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یقین ہو چکا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اپنا ٹینیور مکمل کرے گی. اس کے بعد سر ایک اور سوال اٹھتا تھا کہ پھر اگر عمران خان صاحب کو اس بات کا ادراک ہو گیا تو عمران خان صاحب عوام کے پیسے کیوں ضائع کریں. لیکن اس کے بعد آج جو واقعہ پیش آیا, اس واقعے کے بعد اب 3 سے 4 دن تو لگیں گے عمران خان صاحب کو بیڈ پر. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تحریک ہے انقلاب سے شروع ہوئی, تحریک میں چلی گئی, کیونکہ اگر لانگ ٹرم چلی جائے تو تحریک ہی ہوتی ہے, اب یہ تحریک جو ہے یہ رک جائے گی اور عمران خان صاحب دوبارہ لانگ مارچ نہیں کریں گے, یا پھر یہ قافلہ یہیں سے سٹارٹ ہوگا اور اسلام آباد جا کر اپنا مقصد حاصل کرے گا؟ دیکھیں فی الحال تو عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا جو پہلا ریئیکشن آیا وہ تو یہی ہے کہ کل 11 بجے دوبارہ یہ سٹارٹ ہوگا. لیکن ابھی ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا اجلاس لاہور میں طلب کر لیا گیا ہے. عمران خان صاحب اس وقت آپریشن تھیٹر میں ہیں. ان کی MRI رپورٹ کے مطابق ان کی جو ہے ایک ٹانگ ہے اس میں گولیوں کے جو ذرات ہیں وہ موجود ہیں. اب جب ان کی سرجری ہو جائے گی اس کے بعد ان کی حالت جب ہوگی, اگر تو ہسپتال سے فارغ انہیں کر دیا جاتا ہے تو پھر پوزیشن کچھ اور ہوگی, اگر انہیں ہسپتال میں داخل رکھا جاتا ہے تو پھر پوزیشن اور ہوگی. کیا عمران خان یہ حکم جاری کرتے ہیں کہ وہ اسلام آباد میں دوبارہ جوائن کر دیں گے اور یہ قافلہ رواں دواں رہے, یا پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی اسے 2-3 دن کے لیے معطل کر دیا جائے, جیسے کہ روزانہ رات کو اسے بند کر دیتے ہیں, دوبارہ اگلے دن دوبارہ سٹارٹ کر دیتے ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ 2-3 دن کے لیے اس کو مؤخر کر دیں. یہ ساری چیزیں ابھی ifs اینڈ بٹس لیے ہوئے ہیں اپنے ساتھ. لیکن جو 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں اس میں وجاہت صاحب نے جو بات کی, اس کے بعد ہمارے نصیر واگا صاحب نے کی. دیکھیں معاملات یہ اتنے جو ہے نا سادہ نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں جب انہوں نے فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ یہ خونی مارچ ہوگا, تو پھر اب تو دوبارہ آ کے اگر کہتے ہیں جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا, تو ان کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے
کہ جناب آپ کے پاس جو بھی تفصیلات ہیں وہ بتائیں. دوسری بات کہ پنجاب میں حکومت کس کی ہے؟ حکومت پی ٹی آئی کی ہے. چودھری پرویز علیہ صاحب انہی کے وزیر اعلیٰ ہیں. جو اب وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ان کو یہ پوچھا جائے, آئی جی پنجاب سے یہ پوچھا جائے کہ جو فول پروف سیکیورٹی آپ نے دی تھی اس کے باوجود یہ معاملہ ہوا ہے, دیکھیں تو ان کا سیدھا سا جواب ہوگا, وہ کہیں گے کہ جناب اس معاملے میں تو سب جتنا ہم میکسیمم کر سکتے تھے کر لیا. موب کو کبھی بھی اس طرح سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا کہ ایک ایک بندے کی تلاشی لی جا سکے. لیکن پی ٹی آئی نے جو اگر دیکھیں یہ بلٹ پروف کنٹینر تھا, لیکن اگر یہاں چھت پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب تقریر کرتے ہیں یا ہر وقت ہوتے ہیں, اگر وہی بلٹ پروف گلاس نہیں تو بلٹ پروف چیز نہیں تو پھر اس کا فائدہ کیا بلٹ پروف ہونے کا؟ ڈیفینیٹلی سر. تو یہ ساری جی پوائنٹ تو یہی ہے کہ انتظامات تو تحریک انصاف کو اپنے تو مکمل رکھنے چاہیے تھے, ہر طرف سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا. ہاں جی, تو یہی تو سوال ہے اس وقت. لہٰذا یہ ساری باتیں تو ہوں گی, لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جب کسی کو گولی لگ جاتی ہے یا کوئی سانحہ ہوتا ہے یا حادثہ ہوتا ہے تو پھر مظلوم جو ہے اس سے سوال کم کیے جاتے ہیں. تو ابھی بھی جو سوال ہیں وہ شاید عمران خان صاحب سے تو کم ہوں, لیکن سر ایک چیز اس سے واضح ہو گئی کہ پبلک جو لگ رہا تھا بظاہر طور پر کہ اس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں نکلی یا قافلے کے ساتھ نہیں نکلی, وہ دوبارہ سے چارج ہو گئی ہے. سمپتھی ساری کی ساری عمران خان کے ساتھ چلی گئی ہیں. ایک دفعہ پھر سے عمران خان کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا ہے اس نے پبلک کو چارج کیا. عمران خان صاحب ایک بار پھر سے اسٹرینتھ کو ساتھ لے کر اسلام آباد پر چڑھائی کر سکتے ہیں. نہیں, بالکل اس سے عمران خان صاحب کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیوں میں اضافہ ہوا ہے اور مزید ہوگا. اور دیکھیں عمران خان صاحب کا جو یہ موقف تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے, یعنی ان کی جان کو خطرہ ہے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں جان دے دوں گا لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو لوگ جو ہیں وہ اس پہ ان کی اس بات کو اب اس واقعے کے بعد اس سے جوڑیں گے اور ان کے بارے میں لوگوں کے جو جذبات ہیں مزید بڑھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے واقعے کے بعد عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ کم نہیں ہوگی بلکہ مزید بڑھے گی, اور لوگ جو شاید اس طرح سے ان کے ساتھ نہ بھی ہوں ان کی بھی کچھ تعداد یہ سوچے کہ اب تو ان کو گولی بھی لگی ہے تو شاید واقعی ان کو راستے سے ہٹائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو وہ بھی شاید اپنی ہمدردیاں ان کی جولی میں ڈال دیں. تو یہ بڑا ایک ٹرکی سا معاملہ ہے, اس پہ کچھ دنوں کے بعد اس صورتحال مزید واضح صحیح آپ نے کہا ہے کہ بڑا ٹرکی سا معاملہ ہے, لیکن جو صورتحال بریگیڈیئر صاحب بنتی جا رہی ہے, عوامی ہمدردی عمران خان کے ساتھ, لیکن جس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی اور واقعہ ہمارے ملک میں پیش آئے, کیونکہ ہماری کمزور معیشت اور منقسم جو سیاست ہے وہ کسی بڑے دھچکے کو برداشت کرنے کی متحمل نہیں ہے اس وقت. لیکن چونکہ ہر ایک بندے کو شامل تفتیش کرنا چاہیے, جس طرح سے عمران یعقوب صاحب نے کہا ہے کہ اگر فیصل وفدہ صاحب نے کہا ہے ان کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے, اگر شیخ رشید صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے ان کو بھی کرنا چاہیے. سب سے بڑی بات سر علی امین گنڈا پور کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی, اس کے اندر انہوں نے یہ اسلحہ اور یہ بندوقیں گولیاں بندے اس طرح کی بات کی تھی. سر سب سے پہلے آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو شامل تفتیش کرنا چاہیے؟ بالکل بالکل کرنا چاہیے اگر ایک فارمل ہائی لیول انویسٹیگیشن ہو, لیکن پھر ان لوگوں کو بھی کرنا چاہیے جو ان کو ڈائریکٹلی ان کو تھریٹن بھی کر رہے ہوں. گورنمنٹ کے کچھ لوگ جو ہیں اور بڑی سخت قسم کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہوں, پھر سب کو شامل تفتیش ہونا چاہیے. امپورٹنٹ چیز کیا ہے دیکھیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا سمپتھی ویو بڑھ جائے گا. پہلے تو نیگیٹو سینٹیمنٹ آیا جو ٹرن ہو گیا انٹو سمپتھی ویو فار دا لانگ مارچ, جس کی وجہ سے عمران خان نے لانگ مارچ بھی 2-3 دن پہلے اعلان کر دیا. اب تو یہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ اور چارج اپ ہو جائے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ہم سن رہے ہیں کہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وغیرہ, وہ تمام چیزیں وہ ایک نیچرل ریئیکشن ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لانگ مارچ چاہے بے شک جو مرضی کی حکمت عملی ہے, لیکن یہ لانگ مارچ کو اتنا انہوں نے طول دے دیا, اتنا لمبا کر دیا دیٹ انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک موقع فراہم کیا ٹو اپنا ٹارگٹ کلر یا اسیسن, اس کو ایک لفظ استعمال کریں کہ وہ اس قسم کی حرکت کر سکے. نمبر 1. نمبر 2, یہ یاد رکھیں کہ ابھی ان کا کنٹینر جو ہے وہ پولیس کی تحویل میں ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لانگ مارچ کال آف ہو جائے گی, لیکن کچھ دن سسپینڈ ہوگی
اور خان صاحب کو ابھی کچھ ٹائم لگے گا کیونکہ اگر ٹانگ میں آپریشن کا ہو رہے ہیں تو لیکن صاحب جو ان کی سینئر قیادت کی جانب سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ کل سے دوبارہ سے اس کا آغاز کیا جائے گا, اس کو روکا نہیں جائے گا. ابھی وہ جذبات میں, لیکن میرے خیال کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ ان کے جو کنٹینر کے جو سیکیورٹی اپنا حفاظتی وہ جو پیرامیٹرز ہیں ان کو انہوں نے اپ گریڈ کرنا ہے. اسی طرح یہ چلیں گے. دیکھیں میں آپ سے کھل کے بات کر رہا ہوں, 18 اکتوبر کو کیا ہوا تھا 2007, بے نظیر بھٹو صاحب آئی تھی, پتہ ہی نا آپ کو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کارسو میں, وہ بھی کنٹینر پہ چڑھی ہوئی تھی. اور جو لوگ پاکستان میں انتشار پیدا کرنا پڑتے چاہتے ہیں, پاکستان کے دشمن, یہ اللہ نہ کرے کہ وہ سٹوری ریپیٹ ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی بھی 3-4 مرتبہ خان صاحب کے جو جہاز ہیں, ٹی وی میں میڈیا میں رپورٹ ہوتا تھا کہ ان میں ٹیکنیکل فالٹ آتے تھے. آپ بھی کہتے تھے یار پتہ ہے کس قسم کے ان کے ہیلی کاپٹر ہیں, ہر دوسرے دن ٹیکنیکل فالٹ آ رہے ہوتے ہیں. مائی پوائنٹ از دس, اللہ پاکستان کو بڑے سانے سے بچائے. آمین ابھی آپ نے ذکر کیا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو سانے ہوا تھا اس نے پاکستانی قوم کو ہلا کے رکھ دیا تھا. بھول گئے آپ کیا ہوا تھا 27 دسمبر کو, حالانکہ ان کو وارننگ دی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, ہیڈ گئے تھے ان کو ملنے کے لیے کہ بی بی یہ پاکستان کے دشمن, آپ کے دشمن, وہ آپ کے وہ اس وقت ایک جو کارسال میں ہوا ہے, یہ نہ ہو کہ آپ کی جان پہ خطرہ ہو جائے تو آپ لیاقت پا کے جلسہ مت کریں. ٹھیک ہے نا جی. لیکن وہ بدت کی انہوں نے کیا اور آپ نے دیکھا کیا ہوا, کیا حالت ہوئی سندھ میں پاکستان اوورآل. اچھا سر آپ نے جو باتیں کی ہیں نا, مطلب ہمارے سیاستدانوں کو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ذرا سیریس ہو کر اقدامات کریں. میری بات سنیں ایک منٹ کائنڈلی پلیز, میری بات سنیں. یہ لانگ مارچ یہ ضرور کریں گے, سمپتھی ویو بہت زیادہ ہوگا. عمران خان ڈٹرمنڈ آدمی ہے, لیکن they have to be very very careful کیونکہ جو دشمن ہے وہ دشمن اپنے عزائم جو ہے وہ پورا کر کے چھوڑے گا, جس طرح بے نظیر کے کیس میں اس نے کیا تھا. اور چلے سر بریگیڈیئر صاحب ایک سگنل تو مل گیا نا, جس طرح سے آپ نے کہا ایک سگنل مل گیا ہے. وجاہد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, عمران خان صاحب نے کل یہ بات کی تھی کہ ابھی میرے پاس بہت سے پتے باقی ہیں جن کو کھیلنا ابھی باقی ہے, تو آپ کے خیال میں واقعی میں عمران خان صاحب کے پاس ابھی کچھ پتے باقی ہیں؟ اور جس طرح سے آج ایک اشارہ دیا گیا, اس کو اشارہ ہی کہیں گے, آگے جا کے اس کے اوپر اقدامات کرنا نہ کرنا یہ تو تحریک انصاف کی اپنی ذمہ داری ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کسی بھی ممکنہ صورتحال میں یہ آخری ان کی حالیہ اننگ ثابت ہوگی؟ ایک تو یہ کہ کوئی سیاستدان آپ کو یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میرے پاس پتے ختم ہو گئے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بریگیڈیئر طارق حمید صاحب کی, فاروق حمید صاحب کی بات سے جو ہے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو گجرانوالہ میں خاص طور پہ ڈیلے کیا گیا, اور کنیز فاطمہ آپ یو ول بیئر می آؤٹ کہ میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ لاہور سے نکلنے کے بعد پنڈی تک کا, گجرا خان تک کا علاقہ جو ہے وہ وولٹائل ہوگا. گجرانوالہ میرا اور آپ کا آبائی شہر ہے, ہمیں پتہ ہے, میں پولائٹلی کہہ رہا ہوں وولٹائل, اصل لفظ کچھ اور ہے. وہاں پہ اس قسم کا ذہن پایا جاتا ہے اس سارے علاقے میں. اب آگے چلتے چلے جائیں گجرات, اس سے آگے کھاریاں تک کم از کم, جو کہ جو ہے وہ جس میں سیاسی شعور کم اور اندھا جوش زیادہ ہوتا ہے. ذاتی وابستگی, یہ جو بندہ ہے اس نے کون سی بات جو ہے وہ سیاسی کہی ہے؟ کوئی بات نہیں, کوئی جملہ اس میں سیاسی نہیں ہے, نہ اس کی وضاحتہ سے, نہ اس کی پروفائل. اس نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی باتوں سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اب یہ کیا ہے, یہ ہم میں سے جو لوگ جو ہے وہ گجرانوالہ کو جانتے ہیں, شیرانوالہ باغ کی پرلی طرف جو ہے وہ مولوی اسماعیل کی مسجد سے اس قسم کی باتیں ہوا کرتی ہیں. یہ ذہن اس شہر میں 4 دن تک جو ہے وہ لانگ مارچ لے کے چلتے رہنا, تو سیدھی میں سمجھتا ہوں کہ انتہا درجے کی غفلت ہے, نیگلیجنس ہے کہ آپ جو ہے وہ موقع دے رہے ہیں اس قسم. لیکن میں یہ آپ سے عرض کر دوں کہ یہ لون رینجر نہیں ہو سکتا. سر جو بندے نے بیان دیا ہے وہ لاہور سے ریلی کے ساتھ گیا ہے, یہ تو پتہ چلے گا جب اس کے جو لیکن یہاں پر بھی یہ سوال یہ اٹھتا ہے, یہی سوال اٹھتے واغا صاحب کہ لاہور سے ریلی کے ساتھ جانا اور ایک مخصوص شہر میں جا کر وہاں پر ٹارگٹ کرنا, اس سے پہلے کیوں نہیں ٹارگٹ کیا؟ آپ نے بڑا اچھا کوسچن کیا. بات یہ ہے کہ وہ اس طاق میں تھا کہ وچ از دا بیسٹ سچویشن,
جب وہ بہتر طریقے سے حملہ کر سکتا تھا، وہ سارے راستے میں یہ دیکھتا گیا ہے کہ میں کون سی جگہ پر بہتر اور ایسے سارے راستے میں جاتے ہوئے کسی کو یہ شک ہی نہیں ہوا کہ اس کے پاس کوئی بندوق یا کوئی گن وغیرہ بھی ہے. دیکھیں وہ اسی علاقے کا رہنے والا ہے. آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اسلحہ وغیرہ اس نے وہاں جا کر اپنے علاقے کی سٹیٹمنٹ میں بہت تضادات ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ میں لاہور سے ساتھ میں چل رہا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ موٹر بائیک میں نے ماموں کے دکان پہ کھڑی کی ہے. پنجاب پولیس لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ تو درخت کو بھی بلا لیتے ہیں نا، چاہے جیسے مرضی پھر اسے اگلوا لے. پنجاب پولیس آپ کو بہت جلد اس میں رزلٹ دے گی. بندے کا پروفائل سامنے آ جائے گا، اس کے کنیکشنز بھی ثابت ہو جانے ہیں، یہ کن لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. میں نے جو ساری چیزیں ابھی دیکھی ہیں ایز اے جرنلسٹ، اس بندے دیکھیں اگر فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کوئی ایسا واقعہ کرنا ہوتا نا تو پھر وہ اور چلے واقعہ صاحب گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، اگلے لیول پر لے کے چلتے ہیں. اب چونکہ سمپتھی عوام کی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، ڈیفینیٹلی چلیں دوبارہ سے پھر سے لانگ مارچ شروع کر دیتے ہیں. عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے، شفا عطا کرے، دوبارہ سے لانگ مارچ شروع ہو جاتا ہے. لیکن پیچھے مقصد جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تو ان کو حاصل نہیں ہو سکتا ارلی الیکشن، کیونکہ کل کے ان کے بیان سے ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ نہ تو یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ ان کو فیس سیونگ دے رہی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بات کر دی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بیانات سے ہم لوگوں کو واضح ہو چکا ہے کہ نہ تو ان کی طرف سے ملے گی. آپ کو کیا لگتا ہے عدلیہ کوئی رول پلے کر سکتی ہے؟ یقینی طور پہ یا عدلیہ یا پھر کچھ اور ادارے درمیان میں آئیں گے. خاص طور پر آج جو واقعہ ہوا ہے کنیز فاطمہ، یہ بہت خوفناک واقعہ ہوا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی مارشل لا کا راستہ آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے. یہ اس طرح کے جب حالات بنتے ہیں، جب ملک میں آگ لگتی ہے، طوفان مچ جاتا ہے، لوگ مظاہرے کرتے ہیں، لوگ دوسرے کے گھروں کو، ان کی املاک کو آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر تیسری قوت کو کے آنا مجبوری بن جاتی ہے. یہ اسی طرح حالات، اللہ نہ کرے اس طرف حالات یہ چلنا شروع ہو جائے. ابھی ہم چارج لوگوں کی بات کر رہے تھے کہ لوگ چارج اور ہو جائیں گے. ہمیں لوگوں کو خدا کا واسطہ ہے یہ گائیڈ کرنا ہے. ہاں وہ نہیں جائیں گے، وہ ہو گئے. وہ چارج اس طرح نہ ہوں کہ ملک کو آگ لگا دیں، لوگوں کی املاک کو آگ لگا دیں، مار کٹائی اور بہت بڑے بڑے ہنگامے شروع کر دیں. بھائی اپنا پروٹیسٹ ضرور کریں لیکن وہ پرامن پروٹیسٹ کریں. میں آپ نے پروٹیسٹ کی بات کی ہے، گزارش کروں گا لوگوں سے کہ وہ بڑا پرامن رہیں. اس کے بعد آپ نے یہ بات کی ہے پروٹیسٹ کی، تو عمران یعقوب صاحب سر پروٹیسٹ تو سٹارٹ ہو چکے ہیں، لوگ باہر نکل آئے ہیں. جیسے ہی لوگوں نے سنا، مجھے تو لگتا ہے کہ لوگ شاید اس بات کی طاق میں رہتے ہیں کہ کوئی خبر ان تک پہنچے اور وہ لوگ فوری طور پر ریئیکشن کے لیے باہر نکل جائیں. ہم نے دیکھا لبرٹی چوک میں ٹائر جلائے جا رہے ہیں، اسی طرح مختلف شہروں میں اسی طرح کی سچویشن دیکھنے میں آ رہی ہے. سر انارکی سی پھیل رہی ہے، انتشار پھیلتا جا رہا ہے، پرامن نہیں ہے. لوگ پرامن بالکل نہیں ہے. سوال سر پتہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے مارشل لا ایمرجنسی، آپ کو لگتا ہے کہ سر ابھی سچویشن ویسی بنتی جا رہی ہے؟ اس کا جواب سر ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. عمران یعقوب صاحب سر سوال کیا تھا آپ سے، صورتحال بگڑ رہی ہے، صورتحال بگڑنے کے پیش نظر کہا یہ جا رہا تھا کہ مارشل لا لگایا جا سکتا ہے، ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے. عمران خان صاحب کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہوں نے تو کہہ دیا ہوا ہے کہ مارشل لا لگائیں، مجھے نہیں فرق پڑتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال اس طرف جا رہی ہے جس طرح سے ٹائر جلائے جا رہے ہیں، جس طرح سے احتجاج کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کو فرق نہ پڑتا ہو لیکن پاکستان کو بڑا فرق پڑتا ہے، اس پوری قوم کو بڑا فرق پڑتا ہے. ٹائر جلانے کی جو بات ہے تو پی ٹی آئی کا ایک ایسا کلچر بن چکا ہے کہ وہ تو شاید اس کو شغل سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا موقع ملے کہ وہ روڈز پہ نکل آئیں اور اب احتجاج شروع کریں. دیکھیں آج کا احتجاج پھر بھی جسٹیفائی ہے کہ ان کے مقبول ترین جو اس وقت لیڈر ہیں، ان کے جو سیاسی رہنما ہیں جس کو وہ ہر وقت فالو کرتے ہیں، اس کی ہر جائز ناجائز بات کو وہ سچ سمجھتے ہیں، تو جب ان پہ ہی اگر حملہ ہوا تو آج تو جنہیں احتجاج کی پھر بھی سمجھ آتی ہے، لیکن وہ تو بغیر کسی وجہ کے بھی احتجاج کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں. جمہوریت کا حسن ہمیشہ سمجھا جاتا ہے احتجاج کو، اور ہر جو انسان ہے اس کا بنیادی حق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بنیادی حق کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو بنیادی حقوق سے محروم کر دیں. پوری دنیا میں بلکہ ہمارے دین اسلام میں کسی کا راستہ روکنا
ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں سب سے آسان کام یہی ہے، سب سے پہلے یہ کیا جاتا ہے کہ روڈ بلاک کر دو، لوگوں کے راستے بند کر دو۔ عمران خان صاحب جو ہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملہ جو آج ہوا ہے اس سے مزید چیزیں ہوتی ہیں اور انارکی پھیلتی ہے، تو دیکھیں اس سے بالکل چانسز ہیں مارشل لا کے یا کسی تیسری قوت کے آنے کے، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ خدا را سیاسی جماعتیں جو ہیں ہوش کے ناخن لیں، مل کے بیٹھ کے جمہوریت میں جمہوری انداز سے فیصلے کریں۔ اگر آپ نے اپنی اپنی پارٹیوں میں خود تو ڈکٹیٹرشپ قائم کی ہوئی ہے، خود آپ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، آپ کو برداشت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے کسی کی بات سننے کا، تو آپ پھر کس طرح سے عوام کو اس کا درس دیں گے؟ آج کا جو معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب نے خود اس میں دانشمندی سے کام نہ لیا تو شاید یہ ملک کی سیاست میں کسی نئی تبدیلی کا باعث بن جائے۔ کیسی تبدیلی سر؟ یہی تبدیلی کہ اس سے مثال کے طور پہ اگر عمران خان صاحب احتجاج کی کال دے دیتے ہیں اور وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ یہ میرے کو جو حملہ ہوا ہے وہ جس طرح سے مختلف اداروں پہ یا سیاسی جماعتوں پہ الزامات عائد کرتے ہیں، اگر وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں اپنے آپ ہی کہ جناب یہ انہی کی کارستانی ہے، انہوں نے یہ کیا، اور میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرے عزیز ہم وطنوں پاکستانیوں، میرے پاکستانیوں جاگ اٹھو اور اینٹ سے اینٹ بجا دو، پھر کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پھر بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے خاموشی سے بیٹھے رہیں گے اور ان کو ہر طرح کی اجازت دے دی جائے گی؟ تو یہ جو ہے نا اس وقت عمران خان صاحب کی بھی سیاسی بصیرت کا امتحان ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں۔ ٹھیک، بریگیڈیئر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سر، کیا حکمت عملی آگے ہو سکتی ہے تحریک انصاف کی عمران خان کی طرف سے جو اپنائی جائے گی یہ ساری سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد لانگ مارچ یا پھر کوئی اور آپشنز ہیں ان کے پاس جن کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے، یا کسی ایک آپشن کو چوز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جب عمران خان صاحب کو نااہل کیا گیا تھا چند دن پہلے، تو پورے پاکستان میں بڑے شہروں میں لوگ نکل آئے تھے، اسٹریٹ پروٹیسٹ شروع ہو گئے تھے۔ تو کیا ہوا تھا، انہوں نے رات کو تمام لوگوں کو کہا تھا کہ جناب آپ پرامن رہیں اور ڈسپرس ہو جائیں۔ میری اسسمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگلے چند دن، اللہ کرے ایک دو دن بھی نکل آئے، لیکن میرا خیال ہے چند دن تو لگیں گے، وہ ہاسپٹل سے وہ ضرور ایک پیغام کل جاری کریں گے، میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، جس میں وہ تمام عوام کو اور پی ٹی آئی کے خاص کر جو اپنا ورکرز ہیں ان کو کہیں گے کہ آپ اس صورتحال میں پرامن رہیں، کسی تشدد کی طرف نہ جائیں، وائلنس کی طرف نہ جائیں، کیونکہ یہی پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں کہ وہ یوزلی دیکھا گیا ہے کہ جب عمران خان صاحب اس طرح کا کوئی پیغام جاری کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی بھی کسی کو پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو دیکھیں نا، عمران خان کی مینٹیلٹی آپ ان کا مائنڈ سیٹ سمجھے، بیسکلی وہ امن پسند آدمی ہے، وہ یہ وائلنس والا جو ہے وہ شخص نہیں ہے۔ 25 مئی کو بھی انہوں نے جب دیکھا کہ وہاں پہ تمام رینجرز اور پولیس اور یہ پیراملٹری فورسز تھیں اور شیلنگ ہو رہی تھی، اور انہوں نے ایک دم اپنا رات کو پھر کال آف کرتی لانگ مارچ کہ تاکہ زیادہ خدا نخواستہ خون خرابہ نہ ہو جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو کہیں گے ابھی آپ ڈسپرس کریں، یہ احتجاج ختم کریں، اور جب میں ٹھیک ہو جاتا ہوں ہم جو قیادت ایک فیصلہ کرے گی، then we will restart the long march. probably یہیں سے وہ لانگ مارچ کو دوبارہ شروع کریں گے۔ یہاں پہ یہ مارشل لاء، وجاہت صاحب آپ کی وجاہت صاحب جی میری بات سنیں، بہت ضروری بات میری میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی یہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ زیادہ ہی ہمارے میڈیا کے اندر کچھ ہمارے سینئر حضرات جو ہیں یہ مارشل لاء معاشرے کی بڑی باتیں کر رہی ہیں۔ جب بے نظیر بھٹو کا سانحہ ہوا تھا پاکستان میں، کیا آپ کو مارشل لاء لگا تھا؟ 2 مہینے بعد الیکشن ڈیلے ہوئے تھے، وہ پہلے 2 مہینے کے بعد 27 فروری کو مجھے یاد ہے الیکشن ہو گئے تھے، تو ڈیموکریٹک پروسیس بالکل چلا تھا جو کہ ہونا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی، یا میں پھر یہ کہتا ہوں تو کوئی شر پسند لوگ ہیں وہ دیر ایوری ویئر، جن کی کوشش ہے پاکستان میں کیوس ہو، انتشار ہو، چاہے ان کے تانے بانے باہر سے ملتے ہوں یا کوئی لوکل یہاں پہ لوگ ہوں جو چاہتے ہوں کہ پاکستان کو مارشل لاء کی طرف لایا جائے۔ اور بھائی 3 الیکشن ہو گئے، اب ہم چوتھے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے بریگیڈیئر صاحب جو پوائنٹ ریز کیے ہیں، میں چاہوں گی کہ اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں اس کا جواب دیا جائے۔ وجاہت صاحب کون سی سچویشن ہو سکتی ہے؟ انہوں نے تو کہا ہے بریگیڈیئر صاحب نے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد نہیں مارشل لاء لگا۔ آج 3 تاریخ ہے، 2007 میں آج کے دن ہی مارشل لاء لگا تھا۔
कब लगा था? 3 नवंबर 2007। नहीं, वो इमरजेंसी थी, वो इमरजेंसी। लेकिन नहीं, मैं ब्रिगेडियर साहब से इत्तेफाक करता हूँ, मैं ब्रिगेडियर साहब से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, हिज स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज एक्यूरेट एज फार एज आई अंडरस्टैंड। लेकिन मैं आपसे ये भी अर्ज़ कर दूँ कि हमने इस मुल्क में 4 मार्शल लॉ लगते देखे हैं, एंड एज हम्बल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आई टेल यू कि मार्शल लॉ के पीछे जो है उससे पहले वाले जो 2 हफ्ते होते हैं उनको देखिए, उनमें ख़ास तरह के वाक़यात होते हैं, ये वाक़या उनमें नहीं आता ना, ये सूरत हाल उसमें आती है। और मैं अग्री करता हूँ ब्रिगेडियर साहब, भी नहीं लग सकती, नहीं ऐसी कोई बात नहीं होगी। ब्रिगेडियर साहब से इत्तेफाक करता हूँ। ये कुछ लोग गैर ज़िम्मेदाराना, तो आपको याद है कल जब मार्शल का लफ्ज़ यहाँ आया तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा उनके मुँह में खाक जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे मुल्क को इस वक्त जमहूरी तसलसल और मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हमें इस किस्म की जो है ना आकबत ना अंदेशी की ज़रूरत नहीं है। ठीक, वागा साहब ज़रा कमेंट कीजिएगा कि आगे सूरत हाल आपके बनती हुई देख रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब ने भी जैसे कहा कि मुझे भी पूरा यकीन है कि इमरान खान अपने वर्कर्स को फौरी तौर पर एक पैगाम जारी करेंगे कि वो पुरअमन रहें, क्योंकि इमरान खान साहब का भी इसी में फ़ायदा है। अगर मुल्क में अमनो अमान रहेगा तो ही मुल्क जमहूरियत की तरफ जाएगा, क्योंकि और तो कोई शॉर्टकट इमरान खान लेना ही नहीं चाहते। वो भी ये चाहते हैं कि अमन से सारा काम हो, आराम से रहें और अवाम किसी तरह का कोई बड़ा एहतजाज ना करें। पुरअमन एहतजाज वो जरूर करवाएंगे, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और आखिरी बात आपको आधे मिनट में करना चाहता हूँ कि ये जो इन्वेस्टिगेशंस होनी है, आप ये भी देखें कि इमरान खान की टांग पे कैसे गोली लगी है। गोली, बंदा नीचे खड़ा है, उनकी टांग पर कैसे गोली लग गई है, एक बात। दूसरी बात है, पुलिस ने जितनी जल्दी उस मुलजम का बयान बाहर निकाला है, ऑन एयर किया है, मीडिया को दिया है, ये बहुत जल्दी काम हुआ है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपके माइंड में सवालात उठ रहे हैं, डेफिनेटली हर बंदे के माइंड में इस तरह के सवालात उठ रहे हैं। जैसे जैसे तफ्तीश होगी, जिस तरह से तहकीकात सामने आएंगी, डेफिनेटली हतमी बात जो है वो तो उसके बाद आ सकती है। खैर नाज़रीन, हमें आज के दिन से इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।